करदम को यकीन था कि वो आज इससे मिलने आएगी, नहीं तो कल आएगी या शायद परसों आएगी या उसके बाद, लेकिन धड़कन नहीं आई। बारी बारी सब उससे मिलने ही अस्पताल आ चुके थे, लेकिन जिसका इंतज़ार उसे था वो नहीं आई। न जाने क्यों करदम चिड़चिड़ा होता जा रहा था। 4 दिन से बिस्तर पर पड़े उसकी हालत ख़राब हो रही थी। जबकि एक दिन उसके साथ मुकद्दम रुकता तो दूसरे दिन जुनैद, तायशा और हुरिया हर रोज़ उससे मिलने आते। दादा साईं भी रोज़ आते थे और फूफो साईं और चाची भी 2 बार आ चुकी थीं, लेकिन वो न आई जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार था। वो उसकी आंखों में अपने लिए परवाह देखना चाहता था, अपने लिए जज्बात देखना चाहता था, उसके लबों से अपने लिए मोहब्बत के अल्फाज सुनना चाहता था। लेकिन कौन सी मोहब्बत? उसे कौन सी कोई मोहब्बत थी? अगर मोहब्बत होती तो वो एक बार उसे देखने तो आती। अब वो किसी गलत फहमी या खुश फहमी का शिकार नहीं था। उसे यकीन हो चुका था कि ये शादी धड़कन सिर्फ दादा साईं और अहमद शेख के कहने पर की है। वो करदम के लिए किसी किस्म के कोई जज्बात नहीं रखती। मुकद्दम लाला, आप करदम साईं के पास जा रहे हैं? उसने मुकद्दम को घर से निकलते देखकर पूछा। हाँ गुड़िया, उसे खाना देने जा रहा हूँ, मुकद्दम ने कहा, जबकि उसके जवाब में धड़कन कुछ भी न बोली। एक बेचैनी उसके अंदर और बाहर थी। वो करदम के पास जाना चाहती थी, उसका दर्द महसूस करना चाहती थी, उससे बातें करना चाहती थी। सब ने घर आकर बताया था कि वो पहले से काफ़ी बेहतर है। दादा साईं भी 4 दिन से उससे काफ़ी उखड़े उखड़े थे। वजह वो जानती थी, लेकिन वो बेकार सी वजह दादा साईं को बता नहीं सकती थी। तुम आना चाहोगी साथ? मुकद्दम ने उसके चेहरे पर सोचों का जाल देखते हुए पूछा। मैं बस दूर से देखकर वापस आ जाऊंगी मुकद्दम लाला। ये कहते हुए न जाने क्यों उसकी आंखों में आंसू आने लगे। उससे लगा था शायद मुकद्दम भी उसे मनहूस कहेगा। धड़कन, वो तुम्हारा शोहर है, तुम उसे करीब से देखने का भी हक रखती हो। तुम क्यों उससे दूर देखकर वापस आ जाओगी? चलो गाड़ी में बैठो, ले चलता हूँ। नहीं, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उनके सामने नहीं आऊँगी। मैंने अपने आप से वादा किया है, धड़कन ने नज़र चुरा कर कहा, जबकि उसकी बात का मतलब मुकद्दम को समझ नहीं आया था। और तुमने अपने आप से ऐसा वादा क्यों किया है? मुकद्दम ने उसकी नई बात सुनकर हैरत ज़दा अंदाज में कहा था। बस ऐसे ही, मैंने मन्नत मांगी है, जब तक वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं उनके सामने नहीं आऊँगी। धड़कन ने उसे अपनी अजीब और गरीब मन्नत बताई थी। ये कैसी मन्नत है गुड़िया? मुकद्दम ने मुस्कुराते हुए पूछा, लेकिन उसको उदास देखकर मजीद कुछ भी न बोला। अस्पताल पहुंचे तो करदम सो रहा था। उसे सोए हुए थोड़ा ही वक्त हुआ था। मुकद्दम कमरे के अंदर आया। धड़कन वहीं बाहर उसका इंतज़ार करने लगी। उसे सोता देखकर वो फौरन वापस पलटा और उसे धड़कन को बताया कि करदम सो रहा है, तुम उससे मिल सकती हो अंदर चल के। जबकि उसे कमरे में भेजने के बाद मुकद्दम और जुनैद दोनों ही कमरे से बाहर निकल आए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता चलती उसके करीब आई थी। करदम को इस तरह से बेड पर लेटे देखकर उसे रोना आने लगा, लेकिन खुद पर कंट्रोल करके वो उसके बिल्कुल करीब आकर रुकी, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसके बोलने से करदम जाग न जाए, फिर उसकी मन्नत अधूरी रह जाएगी और हो सकता है कि उसकी वजह से फिर करदम पर कोई मुसीबत आ जाए। उसने नरमी से बेड पर रखा हुआ उसका हाथ थामा। आप एक बार ठीक होके घर आ जाएं, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसका हाथ नरमी से अपने लबों से छूती वो कमरे से बाहर आ गई। जबकि उसके बाहर आने के बाद मुकद्दम ने खाने का डब्बा जुनैद के हवाले किया। धड़कन को अपने साथ वापस हवेली ले आया। धड़कन ने मुकद्दम और जुनैद दोनों को मना किया था कि वो इसके बारे में करदम को कुछ भी ना बताएं। मेरे सोते हुए यहाँ कोई आया था क्या? उसने खाना खाते हुए पूछा। हाँ साईं, मुकद्दम साईं थे खाना देने के लिए और उनके साथ, जुनैद बताते बताते रुक गया। जब करदम ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। उनके साथ कौन आया था? करदम ने पूछा। साथ कोई नहीं आया था, वो अकेले आए थे, साथ खाना लाए थे। जुनैद ने धड़कन की बात याद आई और ऐसा पहली बार हुआ था कि जुनैद ने उसके सामने झूठ बोला था। करदम हाँ में सर हिलाता अपना खाना खाने में मसरूफ़ हो चुका था, जबकि सोते हुए उसने अपने हाथों पर किसी के हाथों और किसी के लबों का लम्स महसूस किया था। डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अब मैं घर जा सकता हूँ। डॉक्टर ने उसे घर जाने से मना किया था, जबकि वो खुद ही डॉक्टर को कह रहा था कि वो बिल्कुल ठीक है और अब उसे डॉक्टर की बेजा जिद पर गुस्सा आ रहा था।
وہ خود اپنے آپ کو ٹھیک محسوس کر رہا تھا اور ڈاکٹر بیکار میں اسے زبردستی یہاں رکھ رہا تھا۔ دیکھیے جناب ڈاکٹر، ہم ہیں، آپ نہیں، آپ کی حالت ابھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے غصے سے گھبرا کر ڈاکٹر نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، اور مریض میں ہوں، آپ نہیں۔ اگر میں بالکل ٹھیک لگ رہا ہوں تو آپ مجھے یہاں کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ میں اب بالکل ٹھیک ہوں اور گھر جا سکتا ہوں، مجھے اب یہاں رہنے کی ضرورت نہیں، اور ویسے بھی ان دوائیوں کی سمیل سے میں اور زیادہ بیمار ہو جاؤں گا۔ اس درد سے مجھے نجات ملے نہ ملے، لیکن آپ کے اسپتال سے 2-4 بیماریاں تو لے کر ہی جاؤں گا۔ دیکھیں جناب، فی الحال ہم آپ کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ فی الحال آپ کے زخم تازے ہیں، اور جتنے ٹھیک سے یہاں پر آپ کا علاج ہو سکتا ہے ویسے گھر پہ ممکن نہیں ہے۔ یہاں آپ کا بہترین علاج ہو رہا ہے، آپ کا یہیں رکنا ٹھیک رہے گا، ڈاکٹر نے سمجھانے کی کوشش کی۔ تمہیں بڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا بھلا برا میں بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں۔ اب نکلو یہاں سے، جا کر میرے ڈسچارج پیپرز بناؤ۔ اگر میں یہاں رہنا نہیں چاہتا تو کسی کے باپ میں بھی اتنی ہمت نہیں ہے کہ مجھے زبردستی یہاں روک سکے۔ کردم کا موڈ خراب ہو چکا تھا جب مقدم نے ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ اپنے لیے ایک نرس رکھ لیں جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہ کر آپ کا خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے اس سے غصے سے گھبرا کر آپشن دیا۔ میں شادی شدہ آدمی ہوں اور گھر میں میری بیوی ہے میرا خیال رکھنے کے لیے، تم اپنی نرس اپنے پاس رکھو، کردم نے بگڑے موڈ کے ساتھ کہا۔ جیسا آپ بہتر سمجھے، ڈاکٹر کہتا ہوا فوراً باہر نکل گیا، جبکہ مقدم اسے کب سے اشارہ کر رہا تھا، بھائی نکل یہاں سے ورنہ تیری جان مشکل میں پڑ جائے گی۔ اے میڈم، کچن میں کس خوشی میں قدم رکھا ہے، فوراً سے نکلو یہاں سے، تمہاری منحوسیت میں اپنے بھتیجے پر نہیں پڑنے دوں گی۔ یہ سارا کھانا ہم کردم کے لیے بنا رہے ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا کہ تم اپنا سایہ بھی ان چیزوں میں نہ پڑنے دو۔ منحوس کہیں کی، نکل یہاں سے۔ تائشہ ایسا کریلے گوشت بنا لے، کردم کو بہت پسند ہے، پھوپھو سائی نے پلٹتے ہوئے تائشہ سے کہا، جو ہنستے ہوئے اپنی ماں کی باتیں سن کر کردم کے لیے کھانا بنانے میں مصروف ہو چکی تھی۔ کچن پر آج پھوپھو سائی کا قبضہ تھا اور نازیہ چچی بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ دھڑکن کو وہ کیا کہتی ہیں کیا نہیں، اس پہ انہوں نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ ہاں، لیکن دھڑکن کے آنسو نے تکلیف پہنچا گئے تھے۔ دھڑکن بیٹا، تم جاؤ اپنے کمرے میں، انہوں نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 دن پہلے کردم سے ملنے ہسپتال گئی تھی، یہ بات مقدم اور جنید کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا، اور نہ ہی وہ کسی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دادا سائی کا رویہ بھی اس سے کافی روکھا تھا، وہ جب بھی ان کے کمرے میں جاتی یہ کہہ کر وہ اسے واپس بھیج دیتے کہ وہ مصروف ہیں۔ وہ ان کی فیلنگز سمجھ سکتی تھی، کتنی محبت سے انہوں نے دھڑکن کی شادی کردم سے کی تھی، اور دھڑکن کو اپنے رشتے کی بالکل پرواہ ہی نہ تھی، ایسا دادا سائی کو محسوس ہو رہا تھا۔ بابا سائی دوپہر کا زیادہ وقت ہسپتال میں گزارتے تھے۔ حوریہ تو ہر وقت کردم کے لیے دعائیں مانگتی اور اس کا خیال رکھنے کی بھی بہت کوشش کرتی، جبکہ سویرا کا زیادہ وقت اس کے ساتھ گزرتا تھا۔ سویرا اسے سمجھا کر تھک چکی تھی کہ اسے کردم سے ملنے جانا چاہیے۔ تائشہ کس طرح سے ان دونوں کی زندگی میں دخل اندازی کر رہی ہے، دھڑکن کو عقل سے کام لینا چاہیے۔ اس نے تو ہسپتال میں تائشہ کو کردم سے یہ کہتے ہوئے بھی سنا تھا کہ دھڑکن کو اس کی بالکل پرواہ نہیں ہے، اور وہ کوئی بیمار نہیں ہے بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، اور جان بوجھ کر اسے ملنے نہیں آئی۔ یہ بات اس نے دھڑکن کو آ کر بتائی تھی تو وہ دھڑکن کو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ پھوپھو سائی کی بے فضول باتیں اسے گھر میں سب کو بتا دینی چاہیے، لیکن دھڑکن نے ایسا نہیں، یہ بات اس نے کسی سے شیئر نہیں کی تھی سوائے سویرا کے، شاید اسی لیے پھوپھو سائی ابھی بھی باتیں سنانے سے باز نہیں آئی تھی۔ دھڑکن کمرے میں آ کر بہت روئی، اس کے آنسو تھے جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ پھوپھو کی باتیں اسے بہت تکلیف پہنچا رہی تھیں، وہ اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی تھی؟ شاید اس نے ان کی بیٹی کی جگہ لے لی تھی، لیکن یہ اس نے اپنی مرضی سے تو نہیں کیا تھا، یہ تو گھر والوں کا فیصلہ تھا، اور اب تو دھڑکن کو خود ہی لگنے لگا تھا کہ تائشہ کردم کے قابل ہی نہیں ہے۔ تائشہ جیسی مطلبی لڑکی کردم جیسے انسان کو ڈیزرو ہی نہیں کرتی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس وقت کردم اس کے قریب ہو اور کوئی اس کے گلے سے لپٹ کر بہت رے۔ ابھی وہ بیٹھی پھوپھو سائی کی باتیں یاد کرتے ہوئے رونے میں مصروف تھی جب سویرا نے آ کر اسے یہ بتایا کہ کردم آ چکا ہے، اور یہ بات سنتے ہی دھڑکن فوراً وہاں سے اٹھی اور بھاگتے ہوئے نیچے آئی۔ کردم سب کے ساتھ کھڑا باری باری سب سے مل رہا تھا، سبھی دروازے پر کھڑے اسے ویلکم کر رہے تھے۔ جب دھڑکن بھاگتے ہوئے اس کے قریب آئی اور بنا کسی کی پرواہ کیے اس کے سینے سے آ لگی،
करदम का इरादा उसे इग्नोर करने का था। वो इतनी बुरी हालत में था और धड़कन उससे मिलने तक नहीं आई थी। इस बात ने करदम को बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन इस तरह उसे सबके सामने धड़कन का उसके गले लगकर बुरी तरह से रोना करदम के साथ साथ बाकी सबको भी परेशान कर चुका था। ये वो वक्त था जब करदम को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वो किसी तकलीफ से नहीं गुजरा। इस वक्त करदम भूल चुका था कि वो कितने लोगों के दरमियान खड़ा है। उसने धड़कन को बिना किसी की परवाह करते हुए अपने सीने से लगा लिया। धड़कन, तुम इस तरह से क्यों रो रही हो? मैं ठीक हूँ। करदम ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए उसके आंसू साफ किए। देखो मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों रो रही हो? वो अपने हाथों से उसके आंसू साफ करने लगा, जबकि ये मंजर देखकर तायशा के जिस्म पर चिंटियां रेंगने लगीं। वो किस हद तक करदम को उसके खिलाफ करके आई थी। इतनी बातें बता के आई थी कि धड़कन बिल्कुल ठीक होने के बावजूद उससे मिलने नहीं गई, उसकी परवाह नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद भी करदम उससे इतनी मोहब्बत से बात कर रहा था। तायशा को तो लगा था इस सब के बाद उन दोनों के दरमियान बहुत दूरियां आ जाएंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। जबकि धड़कन सब के बीच करदम के इस तरह से इतने करीब खुद को पाकर शर्मिंदा हो गई और फिर बिना कुछ बोले पीछे हटकर अपने कमरे में चली गई। करदम, हमने धड़कन से बहुत कहा कि तुम्हें देखने के लिए अस्पताल आए। दादा साईं ने धड़कन को वापस अंदर जाते देखकर कहा। अच्छा किया धड़कन नहीं आई। दादा साईं, मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वो हालत देखकर परेशान हो। करदम ने उन्हें मुतमईन करते हुए कहा तो वो जरा सा मुस्कुराए। वो उसका दिल धड़कन की तरफ से साफ करना चाहते थे, जबकि सबके सामने धड़कन की इस हरकत ने करदम को अंदर तक नरम कर दिया था। वो तो सोच रहा था कि उससे बिल्कुल बात भी नहीं करेगा, उससे सख्ती से पेश आएगा। उसके सारे के सारे इरादे धरे के धरे रह गए। ये लड़की वाकई ही उसकी समझ से बाहर थी। वो एक ही लम्हे में उसे बेहद गुस्सा चढ़ा देती थी तो दूसरे ही लम्हे उससे खुद से मोहब्बत करने पर मजबूर कर देती थी। हाय, ना आओ देखा ना ताओ देखा, सीधे जाकर झप्पी। हाय, इतना मिस कर रही थी अपने उनको। सवेरा ने उसके कंधे के साथ कंधा मारते हुए कहा, जिस पर धड़कन उसे घूरते हुए अपना मासूम कंधा सहला कर रह गई। हाय, मुझे तो पता ही नहीं था धड़कन इतनी रोमांटिक है। मतलब कुछ शर्म होती है, थोड़ी हया होती है। दादा साईं का ही लिहाज करती। अरे वो तुम्हारे ही हैं, कमरे में जाकर हक शक कर लेते। किसने रोका था? वो जब से कमरे में आई थी हुरिया और सवेरा उसकी दुर्गत बनाने में मसरूफ थी। वो उनसे बचने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी, लेकिन हुरिया और सवेरा ने आज कसम खा रखी थी कि उसे ना बख्शे। बस बहुत हो गया, अब अगर आप लोगों ने मुझे तंग करने की कोशिश की तो मैं रोने लगूंगी। धड़कन ने उनसे तंग आते हुए धमकी दी। हाँ, रो लेना, बेशक रो लेना, लेकिन करदम लाला के कमरे में जाके रोना। हमारे पास कंधा नहीं है तुम्हें देने के लिए। और वैसे भी अगर तुम सबके सामने उन्हें हक कर सकती हो तो कमरे में तो कोई देख नहीं रहा होगा। हुरिया ने उसके कान में सरगोशी की थी और अब उन दोनों की बातों ने उसे सर से पांव तक सुर्ख कर दिया था। वो अपनी गलती पर बहुत पछता रही थी जब थोड़ी देर में मुलाजमा उनके कमरे में आई और बताया कि करदम धड़कन को कमरे में बुला रहा है। धड़कन मैडम, वो आपको बुला रहे हैं, हुरिया ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, जबकि धड़कन उन दोनों को घूरते हुए उठकर बाहर चली गई। मैं नहीं जाऊंगी उनके कमरे में जब तक कि वो बिल्कुल ठीक नहीं हो जाते। धड़कन को फिर अपनी बेमतलब सी मन्नत याद आ गई। लेकिन आप बुला रहे हैं तो जाना पड़ेगा, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। मैं नहीं जाऊंगी, उसने फैसला करते हुए नीचे से ऊपर आते मुलाजमा को मुखातिब किया। सो जाकर करदम साईं से कह दो कि धड़कन किचन में मसरूफ़ है। लेकिन बीबी जी, आप तो यहाँ पे हैं। हाँ, तो मैं किचन में जा रही हूँ ना, धड़कन ने नीचे की तरफ इशारा करते हुए कहा। ठीक है बीबी जी, मैं बताती हूँ, मुलाजमा उसे देखते हुए बोली और आगे बढ़ गई। करदम जब से घर वापस आया था सभी रिलैक्स हो चुके थे। करदम की गैर मौजूदगी में मुकद्दम पर बहुत काम आ गया था। वो अपना सारा काम ख़त्म करके अभी घर वापस आया था। रात के 10 बज रहे थे जब उसने हुरिया को किचन में कुछ करते देखा। अभी वो दरवाजे पे ही खड़ा था जब उसने अपनी माँ को भी किचन की तरफ जाते देखा। अरे वाह, सास बहू दोनों साथ साथ। वो मुस्कुराते हुए किचन की तरफ आ गया। मामी, आपको कुछ चाहिए था? उसने नाजिया को काम करते देखकर पूछा। वो अपने लिए चाय बना रही थी। देखो हुरिया, तुम कोई छोटी या नासमझ बच्ची तो नहीं हो जो इस बात का अंदाज़ा लगा सको कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देखो हुरिया, मुकद्दम मेरे लिए बहुत अहम है। उसके सामने मैं तुमसे बात करने की कोशिश करती हूँ
کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ اسے کبھی بھی اس طرح سے محسوس ہو کہ مجھے اس کی محبت یا بیوی سے کوئی مسئلہ ہے۔ لیکن میں یہ بات نہیں بھلا سکتی کہ تمہاری ماں کی وجہ سے میں نے اپنے شوہر کو کھو دیا، اور میرے شوہر کا قتل تمہارے باپ نے کیا ہے۔ میرا بچہ ساری زندگی یتیم رہا تمہاری وجہ سے، اور اب تم ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی میں شامل ہو چکی ہو۔ مامی کا انداز جتنا نرم تھا، ان کے لفظ اتنی حوریہ کو تکلیف دے رہے تھے۔ حوریہ پلیز رونا بند کرو، دیکھو مقدم کے آنے کا وقت ہو گیا ہے، اس طرح سے تمہیں روتا دیکھ کر اسے تکلیف پہنچے گی۔ دیکھو مجھے تم سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم صرف میرے بیٹے کی پسند ہو، لیکن میرے لیے تم کچھ نہیں ہو، اس لیے کوشش کرو کہ تم مجھے مخاطب نہ کرو، کیونکہ پھر تمہیں میرے لفظوں سے تکلیف ہوگی، اور کیا پتا کہ تم میرے بیٹے کو ہی مجھ سے چھین لو۔ چائے کے لیے اٹھائے برتنوں کو واپس وہیں پر رکھ کر وہ باہر نکل گئی، جبکہ مقدم نے بے یقینی سے جاتے ہوئے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ ایک سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے وہ اسے دیکھ نہیں پائی تھی، اور نہ ہی حوریہ نے اسے دیکھا تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے آگے بڑھا۔ میرا سونا ماہی یہاں کیا کر رہا ہے؟ یقیناً میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ مقدم نے آگے بڑھ کے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تو حوریہ نے فوراً اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرا کر اسے ویلکم کیا۔ جی میں آپ کا ہی انتظار کر رہی تھی، آپ جلدی سے فریش ہو کے آئیں، میں کھانا تیار کرتی ہوں۔ حوریہ نے تھوڑی دیر پہلے ہوئی ساری کارروائی چھپانے کی کوشش کی اور اسے فریش ہونے کے لیے بھیجا۔ ہاں تم لگاؤ کھانا، میں بس اماں سائیں کو سلام بول کے آتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے اماں کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ آ گیا میرا چاند، نازیہ نے اسے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا، لیکن انہیں دیکھ کر وہ آج مسکرا بھی نہیں پایا۔ جی آ گیا، نازیہ نے نرمی سے اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوا تھا۔ کتنے کمزور ہوتے جا رہے ہیں آپ مقدم سائیں، لگتا ہے میری بہو آپ کو ٹھیک سے کھانے کا نہیں پوچھتی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، اب آپ کی طرح کھانا تو نہیں بنا سکتی نا، لیکن کوئی بات نہیں، آپ سکھا دیں گی نا اسے۔ مقدم نے اس کے چہرے کو جانتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی ماں سے شکایت نہیں کر سکتا تھا اور نہ ہی اس کا دل بدل کر سکتا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، میں تو کل سے ہی اس کی کلاسیں شروع کر دوں گی۔ میرے بیٹے کو اچھا کھانا کھلائے، اب تو اسی کے حوالے کر دیا ہے اپنا چاند، نازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اماں سائیں اب آپ کے دل میں حوریہ کے لیے کوئی بات تو نہیں ہے نا؟ میرا مطلب ہے آپ پرانی ساری باتیں بھلا چکی ہے نا؟ اس نے ان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے مسکرا کر ہاں میں گردن ہلائی۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا ہے کسی نے، اگر شادی شدہ بیٹے کو ہمیشہ کے لیے اپنا بنانا ہو تو پہلے بہو کو خوش دلی سے اپنا لو، جس طرح سے آپ نے کر لیا، ورنہ آج کل کی دنیا میں بہو اور ساس کے بیچ میں جاری چپکلش کبھی کبھی اتنی خطرناک ہو جاتی ہے کہ مائیں اپنے بیٹے کو کھو دو یا بیویاں اپنے شوہروں کے دل سے اتر جاتی ہیں۔ اللہ سائیں نے اس دنیا میں کچھ رشتے ایسے بنائے ہیں جو کبھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے، اور جب جینا مرنا ایک ہو تو کیوں نہ دکھ سے مرنے کی جگہ خوشی سے جی لیا جائے۔ مقدم نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل میرا بھی یہی ماننا ہے، تو پلیز حوریہ سے نفرت نہ کریں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، مقدم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی نظروں میں کوئی سوال نہیں تھا، کوئی شکایت نہیں تھی، بس ایک کل التجا تھی۔ وہ خاموشی سے ان کے قریب سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس وقت کردم کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری ناراضگی ختم کر کے خود دھڑکن کو اپنے کمرے میں آنے کے لیے بلایا تھا، لیکن وہ نہ آئی۔ 2 دن ہو چکے تھے اسے واپس آئے ہوئے، لیکن دھڑکن نے تو اس کے کمرے میں آنا دور جھانک کر دیکھا بھی نہیں تھا۔ تائشہ ہر تھوڑی دیر میں اسے کبھی چائے تو کبھی کھانے کو کچھ دینے آ پہنچتی، اور جس کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے، جس کی یہ ذمہ داری ہے، وہ تو اس کے کمرے میں بھی نہ آئی۔ دھڑکن اب تم جب چاہو گی تب ہی یہاں ہوگی، میں تمہیں نہیں بلاؤں گا۔ اسے اس پر بہت غصہ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس سے ناراض نہیں تھا۔ تائشہ نے اسے بہت کچھ آ کر بتایا کہ دھڑکن کو اس کی اتنی پرواہ نہیں ہے کہ کمرے میں آ کر حال بھی پوچھ لے، بلکہ اسے اسی کمرے میں رہنا چاہیے۔ دھڑکن کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی رخصتی ہو چکی ہے اور اب سے ساری زندگی اس کے ساتھ اسے کمرے میں رہنا ہے، لیکن دھڑکن کو تو اس بات کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ تائشہ کے مطابق جبکہ تائشہ سے اسے دھڑکن کی ساری خبریں مل رہی تھی، کیونکہ اس کا کمرے سے باہر نکلنا بھی بند کر دیا گیا تھا۔ دھڑکن کی لاپرواہی دیکھتے ہوئے دادا سائیں اس کے لیے ایک نرس کا انتظام کرنا چاہتے تھے، جس پر اس نے صاف کہہ دیا کہ وہ ایک غیر لڑکی کو اپنے گھر میں یا کمرے میں کبھی نہیں گھسنے دے گا۔ اسی لیے دادا سائیں نے دھڑکن سے بات کرنے چاہی تو اس کے لیے بھی انہیں منع کر دیا۔
اس نے ان سے بس اتنا کہا تھا کہ دھڑکن کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ کردم کی وجہ سے دادا سائیں دھڑکن سے ناراضگی نہ بنائیں۔ وہ جو کچھ کر رہی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور جلد ہی وہ خود ہی آ کر کردم کو بتائے گی۔ کردم کو واپس آئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، لیکن دھڑکن اب بھی اس سے ملنے نہیں گئی۔ وہ اس کے غصے کو ٹھیک سے سمجھ بھی رہی تھی۔ اب مقدم اور جنید روز سے باہر واک بھی کروانے لے کر جا رہے تھے، لیکن دھڑکن اس کے سامنے بھی نہیں آ رہی تھی۔ دھڑکن کو نیند نہیں آ رہی تھی جب وہ اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ سیڑھیوں پر کھڑی تھی جب اسے نیچے ٹی وی کے سامنے دادا سائیں بیٹھے نظر آئے۔ اس نے وہیں سے واپس جانا چاہا جب دادا سائیں نے اسے دیکھ لیا۔ سنو لڑکی، یہاں نیچے آؤ، وہ غصے اور رعب سے بولے تھے۔ دھڑکن کسی مجرم کی طرح نظریں جھکا کے ان کے سامنے آ گئی۔ رخصتی ہو چکی ہے تمہاری، اور یہ بات ہمیں بار بار تمہیں بتانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج سے، بلکہ ابھی سے تم اپنے شوہر والے کمرے میں جا کر رہو گی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ تم اپنے شوہر کی اجازت سے دوسرے کمرے میں رہ رہی ہو۔ آئی بات سمجھ میں؟ ان کے رعب دار لہجے کے سامنے آج دھڑکن بھی سہم کر رہ گئی۔ جی دادا سائیں، وہ کہتی فوراً سیڑھیوں کی طرف جانے لگی، اور سیڑھیوں کے اوپر کھڑی اب دادا سائیں کو پلٹ کر دیکھا۔ اس کا رخ بائیں جانب تھا، جبکہ دادا سائیں نے اسے دوبارہ پکارا۔ کردم سائیں کا کمرہ اس طرف ہے۔ دادا سائیں کے غصے سے گھرنے پر وہ فوراً وہیں اپنا راستہ بدلتی کردم کے کمرے کی طرف چل دی۔ یا اللہ، کردم سائیں سو گئی ہوں، وہ دل سے دعا مانگتی کمرے میں داخل ہوئی، جب دیکھا وہ آئینے کے سامنے کھڑا شرٹ اتار رہا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے جو کچھ ہوا، اس کے بعد اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اس کا سامنا کر پاتی۔ وہ آہستہ سے قدم واپس کمرے سے باہر کی طرف اٹھانے لگی۔ اگر آ ہی گئی ہو تو آؤ، یہ شرٹ اتارنے میں مدد کرو۔ اس کی قسمت میں ہی اس شخص سے دور جانا نہیں لکھا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ گئی۔ اسے پھر سے رونا آنے لگا۔ کردم شاہ ڈریسنگ ٹیبل کے ساتھ ٹیک لگا کر تھوڑا سا جھکا تاکہ دھڑکن آسانی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھول سکے۔ وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے سر جھکا کر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ 1 ہفتے سے شوہر کمرے میں پڑا ہے، اسے گولی لگی ہے، اور محترمہ کمرے میں ہی تشریف نہیں لا رہی تھی۔ وہ باقاعدہ اسے سناتے ہوئے بڑبڑایا۔ اس کے لفظوں سے دھڑکن کے آنسو روکنا مشکل ہو گیا، لیکن وہ کچھ نہ بول پائی۔ وہ جس دن سے اس کے نکاح میں شامل ہوئی تھی اس کے لیے بہت عزیز ہو گئی تھی۔ وہ اس کی محبت تھی، لیکن 1 ہفتہ پہلے جو حرکت سب کے سامنے اس نے کی تھی، اس کے بعد کردم شاہ اس سے محبت نہیں بلکہ عشق کرنے لگا تھا۔ کردم شاہ نے اس کے سست پڑتے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا۔ میں کر رہی ہوں نا، آپ کا زخم دکھ جائے گا، وہ تیزی سے بولی، پھر نظر اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں سختی ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ وہ کردم سائیں، آپ کو تکلیف ہوگی نا تو اسے سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہے۔ تو تمہیں رونا آئے گا۔ کردم نے اپنی طبیعت کے برخلاف جا کر بے فضول بات کی تھی۔ دھڑکن اسے دیکھنے لگی۔ تم رو کیوں رہی تھی؟ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نرم احساس تلاش کرنے لگا۔ تب رونا آ گیا تھا۔ دھڑکن نے سر جھکا کر آخری بٹن کھولا۔ کیوں رونا آ گیا تھا؟ کردم نے دھڑکن کا چہرے پر ہاتھ کی انگلی کی مدد سے اوپر کیا۔ آپ کو گولی لگی تھی نا کردم سائیں؟ پھر معصومیت سے بھرپور جواب آیا۔ ہاں تو گولی مجھے لگی تھی، تم کیوں رو رہی تھی؟ کردم شاہ اس کی معصومیت پر دل و جان سے نثار ہوتے ہوئے بولا۔ اگر آپ کو کچھ اس سے زیادہ دھڑکن سے بولا نہ گیا، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو گرنے لگے۔ تو تمہیں کیا؟ مرتا تو میں مرتا نہ جانے وہ اس کے لبوں سے کیا سننا چاہتا تھا۔ میرے بابا سائیں کہتے ہیں اس دنیا میں عورت کا اس کے سر کے سائیں سے زیادہ اور کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اگر سر کا سائیں ساتھ نہ ہو تو عورت کی کوئی پہچان نہیں۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو میرا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ وہ اس کی شرٹ اتارتی اپنی بات مکمل کر چکی تھی جب کردم نے ایک ہاتھ سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ شاید اسے اس کا جواب مل گیا، شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر وہ اس کے گلے سے لگ کر روتی رہی۔ کردم نے بھی اس کے دل کا غبار نکلنے دیا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر وہ اس سے ملنے ہسپتال کیوں نہیں آئی، اور وہ جانتا تھا اگر دھڑکن اس کے لیے اتنی بے چین تھی تو ضرور وہ کسی کے منع کرنے کی وجہ سے ہسپتال نہیں آئی۔ اسے منع کون کر سکتا ہے، یہ تو وہ جانتا ہی تھا،
لیکن پھر بھی وہ اس کی زبان سے سننا چاہتا تھا۔ بہت سارا رونے دھونے کے بعد جب وہ چپ ہوئی تو کردم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے قریب بیڈ پر بٹھایا۔ اب بتاؤ، کردم نے اسے دیکھتے ہوئے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ کیا بتاؤں؟ دھڑکن نے بھی اسی کے انداز میں سوال کیا۔ یہی کہ جب تمہیں میری اتنی پرواہ ہے تو تم ہسپتال میں مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی؟ کردم نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے ہی، دھڑکن نے چھپانے کی کوشش کی۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی کوشش بھی مت کرنا دھڑکن، مجھے سخت نفرت ہے جھوٹے لوگوں سے۔ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ تم جھوٹ نہیں بولتی، اور یقین کرو کہ اگر تم نے تو یہی کام کیا تو تم میں اور دوسرے لوگوں میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ اس کے سامنے وہ تائشہ کا نام نہیں لے پایا۔ دادا سائیں بات ہی نہیں کر رہے تھے، انہوں نے اتنے سارے دن سے میرے ساتھ لڈو بھی نہیں کھیلی۔ دھڑکن نے سچ بولا تھا لیکن سچ چھپایا بھی تھا۔ یہ ہسپتال نہ آنے کی وجہ تو نہیں، میں نے منت مانگی تھی کہ جب تک آپ ٹھیک نہیں ہو جاتے تب تک میں آپ کے سامنے نہیں آؤں گی۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے تبھی میں آپ کے سامنے آؤں گی، کیونکہ میں جب سے آپ کی زندگی میں آئی ہوں آپ کی زندگی میں کچھ بھی اچھا نہیں ہوا۔ دھڑکن، تم اتنی چھوٹی سوچ کی مالک ہو، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ کس نے تم سے کہا کہ تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا؟ دھڑکن، تم جب سے میری زندگی میں آئی ہو مجھے سکون مل گیا ہے، وہ سکون جو میں ڈیروں کی تنہائی میں جا کے ڈھونڈتا تھا وہ مجھے گھر کے شور میں ملا۔ میں جب بھی بے چین ہوتا تھا تب ڈیرے پر چلا جاتا تھا کیونکہ وہ جگہ میرے ماں باپ کی تھی۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ وہ جگہ پسند ہے کیونکہ مجھے بہت سکون ملتا ہے وہاں۔ لیکن دھڑکن، جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو تم میرا سکون بن گئی ہو۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے آہستہ آہستہ بول رہا تھا جیسے اسے اس کی اپنی زندگی میں اہمیت بتا رہا ہو۔ اب مجھے جلدی سے بتاؤ تمہیں کس نے کہا یہ، کیونکہ یہ منت بھی تم نے بے وجہ نہیں مانگی ہوگی، اتنا تو میں تمہیں جان ہی چکا ہوں۔ ذرا سوچا ہے تم نے کہ ایک دن کی دلہن اگر اپنے شوہر سے ملنے نہ آئے تو کتنا برا لگتا ہے، لیکن اگر مجھے اپنے نہ آنے کی صحیح وجہ بتاؤ گی تو مجھے بہت خوشی ہوگی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب دھڑکن نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پہ رکھا۔ آپ میری قسم کھائیں کہ آپ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے؟ یعنی میرا شک ٹھیک ہے؟ پھوپھو سائیں نے کچھ کہا، وہ اس کے بولنے سے پہلے بولا تھا۔ پہلے آپ قسم کھائیں پھر بتاؤں گی۔ مجھے قسم کھانے سے نفرت ہے دھڑکن، بتاؤ مجھے کیا کہا ہے پھوپھو سائیں نے؟ وہ اس کے سر سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے بولا۔ نہیں بتاؤں گی، پہلے آپ مجھے وعدہ کریں کہ آپ کسی سے کچھ نہیں کہیں گے اس بارے میں، بلکہ اس بات کو یہیں پر بھلا دیں گے، ورنہ میں آپ کو بتاؤں گی ہی نہیں، وہ ضدی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے، بتاؤ، یہ بات تمہارے اور میرے درمیان رہے گی۔ وہ بس جاننا چاہتا تھا کہ پھوپھو سائیں نے اسے ایسا بھی کیا کہا کہ وہ اس سے ملنے تک نہیں آئی، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی جانتا تھا کہ تائشہ کی کسی بات کو وہ اہمیت نہیں دیتی اور نازیہ تو کبھی ایسے معاملات میں پڑتی ہی نہیں تھی، تو پھوپھو سائیں کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں ہو سکتا جو دھڑکن سے اس طرح کی کوئی بات کرے۔ دھڑکن نے اسے ایک ایک بات بتا دی جسے سن کر کردم کا ری ایکشن بالکل دھڑکن کی بالکل سوچ کے مطابق تھا۔ اب اس بارے میں آپ بالکل بھول جائیں گے جیسے آپ نے وعدہ کیا ہے، دھڑکن نے اس کو اس کا وعدہ یاد دلاتے ہوئے کہا۔ چائے پئیں گے؟ دھڑکن نے اس کا غصہ کم کرنے کی کوشش کی جبکہ اس کے شرارتی انداز پر وہ بے ساختہ مسکرایا تھا۔ ابھی بنا کے لاتی ہوں، لوڈو بھی لے کے آتی ہوں، اتنے دن ہو گئے دادا سائیں تو بالکل مجھے پوچھتے ہی نہیں۔ لوڈو کھیلنا تو دور کی بات، ہم دونوں کھیلیں گے نا؟ اس نے امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ جاؤ جلدی سے آؤ، کردم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کتنے دنوں سے وہ ذہنی ٹینشن لے رہی تھی اور اپنی ٹینشن کسی کے ساتھ شیئر تک نہیں کر پا رہی تھی۔ اب اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ دیکھ کر وہ اندر تک پرسکون ہو گیا تھا، جبکہ پھوپھو سائیں سے اسے اسی طرح کی رویے کی امید تھی۔ پچھلے 19 سالوں سے انہوں نے حوریہ کو یہ طعنے دیے تھے اور اب دھڑکن اس چیز کا شکار ہو رہی تھی جو کردم نے تو کم از کم نہیں ہونے دینا تھا۔ حوریہ کی بات الگ ہے پھوپھو سائیں، لیکن میری دھڑکن کسی ملک کی بیٹی نہیں ہے اور آپ کو یہ بات سمجھنی ہوگی، کردم نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھے گہری نیند سو رہی تھی جب اچانک کھڑکی پر ذرا سی آواز پیدا ہوئی۔ حوریہ کی آنکھ اچانک ہی کھل گئی تھی۔ آج کل اسے عجیب بے چینی نے گھیرا ہوا تھا۔
اکثر اس کی آنکھ کھل جاتی اسے عجیب عجیب سے خواب آنے لگے تھے۔ وہ خوابوں میں اکثر مقدم کو خود سے دور جاتا دیکھتی، لیکن اب وہ اپنے خواب مقدم کے ساتھ شیئر نہیں کرتی تھی، کیونکہ اس کے خواب سننے کے بعد مقدم کا ری ایکشن اسے خواب سے زیادہ ڈرا دیتا۔ اس کھڑکی کی جانب دیکھا، پردے ہوا سے اڑ رہے تھے۔ اس نے آہستہ سے مقدم کے حصار سے نکلنا چاہا جب مقدم کی آنکھ کھل گئی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ اسے اس طرح سے اڑتے دیکھ کر فوراً اس کے ساتھ اٹھا تھا۔ مقدم سائیں، کھڑکی کھلی ہے، بند کرنے جا رہی ہوں۔ وہ اس کے انداز پر بے ساختہ مسکراتے ہوئے اٹھنے لگی۔ دیکھو کتنی تیز ہوا چل رہی ہے، ایسی ہواؤں میں اگر میری خوبصورت سی بیوی کا کوئی جن عاشق ہو گیا تو؟ خبردار تم کھڑکی کے پاس گئی، میں خود بند کر کے آتا ہوں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس کا گال چومتا اس کے قریب سے اٹھا تھا، جبکہ جن والی بات سن کر حوریہ کی ہنسی نکل گئی۔ میں اتنی خوبصورت نہیں ہوں مقدم سائیں، لیکن آپ پر کوئی چڑیل عاشق ہو سکتی ہے۔ وہ اس کے دلکش چہرے کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ بھلا مقدم سائیں اب چڑیلوں کا کیا کرے گا؟ اسے تو ایک خوبصورت پری مل گئی ہے۔ کھڑکی بند کرتے ہوئے وہ مسکراتے ہوئے واپس اس کے قریب آیا۔ خوبصورت پریاں میرے جیسی ہوتی ہیں؟ حوریہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو خوبصورت لوگوں میں شمار نہیں کرتی تھی۔ یہ تو مقدم کی چاہت تھی کہ اسے دن بدن خوبصورت ترین کرتی جا رہی تھی۔ محبت خوبصورت لوگوں سے نہیں ہوتی حوریہ، جس سے محبت ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے، لیکن یہ بات صرف دل سمجھ سکتا ہے۔ نظریں تو ہمیشہ سے بھٹکتی آئی ہیں، قابو صرف دل رکھنا پڑتا ہے، جس طرح سے تم نے میرے دل کو قابو کیا ہوا ہے۔ مجال ہے جو ٹس سے مس ہو جائے۔ وہ اس کا سر ایک بار پھر سے اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا۔ ایک بات بتائیں مجھے، کیا رومانٹک باتوں کا کوئی کورس کیا ہوا ہے آپ نے؟ وہ شرارتی انداز میں بولی۔ جی نہیں، یہ نیچرل ہیں جو تمہیں دیکھ کر نکلتی ہیں، مقدم نے اپنا گھیرا تنگ کرتے ہوئے کہا۔ حوریہ مسکراتے ہوئے اس کی باہوں میں سماتی آنکھیں موند گئی۔ شاید ہی اس نے زندگی میں مقدم کی محبت سے زیادہ کچھ خوبصورت محسوس کیا تھا۔ کردم کی حویلی واپسی سے ملک حویلی میں بھی عید کا سما تھا۔ اماں سائیں نے تو اس دن سے ہی ملک سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا جب انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ مقدم کے نام کی گولی کردم کے سینے میں لگی ہے، لیکن اس کے ٹھیک ہونے کی خوشی ملک حویلی میں بہت دھوم دھام سے منائی گئی تھی۔ لیکن ملک کو اس وقت سب سے زیادہ غصہ تائشہ پر آ رہا تھا، جو اسے جھوٹے لارے لگا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف سویرا نے بھی اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی۔ سویرا سے رابطہ ختم ہونے کے بعد تائشہ نے خود اس سے رابطہ کیا تھا، اس سے مدد مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ حوریہ کو مقدم کے اس حد تک خلاف کر دے گی کہ وہ اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرے گی، لیکن اس سے پہلے اسے تائشہ کے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ تائشہ کو کردم چاہیے تھا کہ کسی بھی قیمت پر، اس لیے نہیں کہ وہ کردم سے محبت کرتی تھی، بلکہ اس لیے کہ وہ دھڑکن کو ہرانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتی تھی۔ وہ دھڑکن کا غرور توڑنا چاہتی تھی۔ کردم کی محبت سے اس کا دل تو اسی دن خالی ہو گیا تھا جب اس نے تائشہ کی جگہ دھڑکن کو دی تھی۔ وہ تو بچپن سے اس گاؤں پر حکومت کرنے کے خواب دیکھتی تھی۔ اس کی ماں نے مقدم کو ہمیشہ ہی گاؤں کے مسائل سے دور رہنے کے لیے کہا۔ مقدم پر یہ ظاہر کیا گیا یہ سب کچھ بورنگ ہے اور وہ یہ سب کچھ نہیں کر سکتا، اور کردم کے لیے گاؤں سے بڑھ کر اور کچھ نہیں تھا۔ کہنے کو جائیداد میں مقدم اور کردم کا حصہ بالکل برابر تھا، لیکن جس زمینوں پر گاؤں کے لوگوں کا قبضہ تھا وہ ساری زمین شاہ سائیں کی تھی، اور وہی اس گاؤں کے مالک بھی تھے، اور ان کے بعد اس ساری زمین کا مالک اگلے سرپنچ یعنی کہ کردم سائیں کو بننا تھا۔ اس حساب سے گاؤں کے اگلے سرپنچ کا حصہ ان کی جائیداد سے 4 گنا زیادہ تھا۔ تائشہ کو حکومت چاہیے تھی، جس کے خواب بھی اسے اس کی ماں نے بچپن سے دکھائے تھے، اور سبھی جانتے تھے کہ اگلا سرپنچ کردم نے ہی بننا ہے، کیونکہ مقدم نے اس چیز میں کوئی دلچسپی اب تک ظاہر نہیں کی تھی۔ یہ سچ تھا کہ تائشہ کردم کے لیے دلی جذبات رکھتی تھی، لیکن کردم سے کئی زیادہ اس کی نظر گاؤں کی مالکن بننے پر تھی۔ اسی لیے ملک نے اسے آئیڈیا دیا جس سے کردم اس کی زندگی میں شامل ہو سکتا ہے۔ ملک نے اسے گارنٹی دی کہ اس کے بعد وہ تائشہ سے نکاح کر لے گا۔ اس کے بعد وہ تائشہ کا کیا حال کرتا ہے، ملک کی کوئی ذمہ داری نہیں تھی۔ اس نے تائشہ کو بتایا تھا اس کے بعد کردم اور تائشہ کی بدنامی ہوگی، لیکن اس نے ایک بات نوٹ کی تھی کہ تائشہ اپنے پاگل پن میں اس حد تک آگے جا چکی تھی کہ نہ تو اسے بدنامی کا ڈر تھا اور نہ کردم کا۔
ملک نے اسے گارنٹی دی تھی کہ جو کھیل وہ کھیلے گا اس کے بعد دھڑکن خود کردم کو چھوڑ کر چلی جائے گی اور کردم کی شادی اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ تائشہ نے اس کا بھرپور ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اس سے پہلے اسے کردم کی شادی تائشہ کے ساتھ کروانی تھی۔